प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गुड मॉर्निंग। आज सुबह आपको 6:30 बजे गुड मॉर्निंग कहते हैं। सॉरी टू डिस्टर्बिंग बाय नेटवर्क। तो नेटवर्क की वजह से हम आपको जो है वो माजरत खाएं, वो डिस्कनेक्ट हो गया। अचानक से जो है वो सिग्नल चले गए। तो अब हम कोशिश करते हैं कि मैसेज को जो है वो दोबारा रिपीट कर ले। प्रस्तिश हमने की, अजहर बेटा ने बड़ी अच्छी तिलावत की, तो भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आए हम खुदा के कलाम को एक बार फिर देख लेते हैं। अगर जितने आप जुड़ सकते हैं उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। तो 12वें बाब की 23वीं आयत की हम बात कर रहे थे, तो अंडरलाइन कर लीजिए। 22वीं आयत में बदन पर और अज़ा पर, अज़ा जो है वो उस जमा है उसकी, और अज़ा कहते हैं हिस्से को। बदन के हिस्सों की बात हो रही है। तो बहुत जो है वो दिलकश और खूबसूरत लगते हैं। बहुत सारे बदन के अज़ा खूबसूरत दिलकश लगते हैं, जबकि दूसरे अज़ा में कोई शान व शौकत नहीं होती। ये मतलब उसमें डिफरेंट है। और जो अज्जा नाज़ेबा है, अंडरलाइन करें, मतलब वो खूबसूरत नहीं है, तो खूबसूरत नहीं लगते, हम उनको क्या करते हैं, कपड़ों से ढांप देते हैं। तो यूं अज्जा जो है वो बाहमी लिहाज नजर आता है और जिससे फर्क की तलाफी हो जाती है। तो देखें, अब मैं आपको बॉडी ऑर्गन्स की बॉडी पार्ट्स की जो है वो आपको तरतीब बताऊं। देखें, कुछ बॉडी पार्ट्स हैं वो सामने है। मिसाल के तौर पर हमारे हाथ सामने है, हमारी आंखें सामने है, कान नाक सामने है, सर सामने है। लेकिन अगर आप ब्रेन को देखें तो ब्रेन अंदर है, दिल अंदर है, गुर्दे अंदर है और फेफड़े अंदर हैं। तो ये कुछ अच्छा बॉडी ऑर्गन्स हमने ढांपे होते हैं और कुछ जो है वो नहीं ढांपे होते। अच्छा, कुछ खूबसूरत होते हैं और कुछ खूबसूरत नहीं होते। तो ये, लेकिन क्या होता है कि इन सब का काम है और ये सब जो है इम्पोर्टेंट है। तो कलीसिया में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है और वो यही बताना चाहता है कि आप ढांपे हुए हो, आप जाहिर हो, आप खूबसूरत हो, आप खूबसूरत नहीं हो, और आप अंदर की साइड हो कि जो नजर नहीं आते लेकिन काम करते हैं, या आप बाहर की साइड हो लेकिन आप इम्पोर्टेंट हो। राइट। तो कलीसिया का हर एक बेटा बेटी, फर्द बुजुर्ग, छोटा बड़ा, छुपा हुआ जाहिर, खूबसूरत ना खूबसूरत, और सामने वाला या छुपा हुआ, जेबा या ना जेबा, जो है ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो खूबसूरत है। और इन सब को मिलाकर खुदा ने बदन बनाया। खुदा ने बदन बनाया, ऐसा ऑर्गन भी बनाया जो अंदर है, और ऐसा ऑर्गन भी बनाया, पार्ट बनाया जो बाहर है, ऐसा पार्ट्स भी बनाया जो खूबसूरत है, ऐसा पार्ट्स भी बनाया जो खूबसूरत नहीं है, और ऐसा पार्ट्स भी बनाया जिसके बगैर हम रह सकते हैं, और ऐसा पार्ट्स भी बनाया जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, मर सकते। मिसाल के तौर पर हाथ अगर काट दे आप जिंदा रह सकते हैं, पाँव काट दे आप जिंदा रह सकते हैं, कान काट दे आप जिंदा रह सकते हैं, जुबान काट दे आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन देखिए, जो छुपे हुए ऑर्गन, अगर आप दिल बंद हो जाए तो नहीं जी सकते, फेफड़े हो तो नहीं जी सकते, गुर्दे हो तो नहीं जी सकते। तो कहने का मकसद है, लीवर ना हो तो फिर आप जी नहीं सकते। सो इन सबको फिर भी खुदा ने क्या किया, बदन बनाया। आप बदन में, कलीसिया में, कहीं भी कैसे भी हो, आप इंपॉर्टेंट हो। आई 24 में, बदन का वो अज्जा जो ज्यादा जेबा है उनको इजाफी तवज्जो की जरूरत है। ठीक है, जो क्या है, ज्यादा जेबा है, मतलब जो खूबसूरत है उसको बहुत लोग तवज्जो देते हैं, या ज्यादा तवज्जो की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी खूबसूरत होते हैं। मगर खुदा ने बदन के अंडरलाइन करें, मगर खुदा ने बदन के इन गुनागो अज्जा को तो मरकब करके एक जिंदा बदन क्या कर दिया है, बना दिया। बोलो हालेलुया। तो इन सारियों बॉडी ऑर्गन्स को बनाकर एक बदन बनाया और जिंदा बदन बनाया। राइट, वो जिंदगी को जाहिर करते हैं। सो बाज अज़ा जो है वो खुश वज़ा है और बाज बद वज़ा है। बाज खुले अच्छे लगते हैं और बाज खुले अच्छे नहीं लगते। तो भी खुदा ने हमें जिबिल्लत अता की है कि जिससे हम सारे अज्जा की कदर करते हैं। ये खुदा ने हमें एक जिबिल्लत दी है कि बदन के सारे अज्जा की हम कदर करते हैं। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कलीसिया मसीह यीशु का बदन है और इसमें हर एक फर्द जो है वो इस बदन का हिस्सा है, वो अज्जा है, और हमें सब की कदर करनी है। बोलो हालेलुया। कोई खूबसूरत है, कोई खूबसूरत नहीं है, कोई छुपा हुआ है, कोई बाहर है, कोई जिंदगी का सबब है, कोई खूबसूरती का सबब है। तो आए मिलजुल कर जो है हम सब की कदर
قدر کریں اور یہ سب مل کر زندہ بدن کو کیا کرتے ہیں؟ ظاہر کرتے ہیں. جیسے بدن کی جبلت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کیا کرتا ہے؟ قدر کرتے ہیں، تو احساس رکھتے ہیں، سب کا ایک دوسرے پر انصار ہے، اور جن کی خوبصورتی میں کمی ہو اس کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بدن دی جبلت ہے. بدن کیا کرتا ہے؟ بدن جو ہے ایک دوسرے کی قدر کرتا ہے. بدن کے اجزاء ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، ایک دوسرے پر انصار کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی خوبصورتی میں جہاں کمی ہے اسے پورا کرتے ہیں. بولو ہیلیلویا. یہ اگر آپ اپنی باڈی کو دیکھو تو یہ باڈی سارا کچھ ایسا ہی کرتی. تو کلیسیا میں بھی ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنی، ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے، ایک دوسرے پر انصار کرنا ہے، ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے. ہیلیلویا. اینو تے بدن کہندے نے. یہی تو چرچ ہے. تو جیسے بدن کام کرتا ہے ویسے کلیسیا کام کرتی ہے، کیونکہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے. آئے دیکھیے 25ویں آیت. تو 25ویں آیت میں انڈر لائن کرے، بدن میں تفرقہ نہیں ہے. بدن میں کیا نہیں ہے؟ تفرقہ نہیں ہے. تو ذرا چونکہ اجزاء ایک دوسرے کا کیا کرتے ہیں؟ لحاظ رکھتے ہیں. اوپر جب ہم نے دیکھا تو وہ ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، ایک دوسرے پر انصار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کمی کو دور کرتے ہیں. تو ان میں کیا نہیں ہے؟ ان میں ایک دوسرے کا لحاظ ہے. یعنی کہ بدن میں تفرقہ نہیں پڑتا. ایک عضو کو جس بات کی محتاجی ہوتی ہے تو دوسرا عضو اسے وہ مہیا کر دیتا ہے. اسی طرح دوسرے اجزاء وہ مدد حاصل کرتے ہیں جو صرف وہی دے سکتے ہیں. روح کی کسی ایک نعمت پر ضرورت سے زیادہ جب ہم زور دیتے ہیں، اس کی اہمیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، تو اس سے ٹکراؤ اور تفرقہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آنکھ دیکھ سکتی ہے. اب آنکھ میری جو ہے وہ ایک گلاس پانی کو دیکھ سکتی ہے، وہ دیکھ رہی ہے، لیکن اسے اٹھا نہیں سکتی. تب کون اٹھائے گا؟ ہاتھ اٹھائے گا. اب ہاتھ اتنی دور سے نہیں اٹھا سکتے تو وہ پاؤں جو ہے نا اس کی مدد کریں گے. اب آنکھ کی مدد کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آنکھ نے دیکھا تھا، ہاتھ اٹھائیں گے، لیکن پاؤں کیا کرے گا؟ جائے گا وہاں پر، پاؤں ہمیں لے کر جائے گا، ہاتھ اٹھائے گا، اور آنکھ نے جو دیکھا تھا وہ بات پوری رہی. تو اس طریقے سے باڈی آرگنز ایک دوسرے کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، انصار کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں، اور ان میں تفرقہ نہیں ہے. ہمیں بھی اسی طریقے سے سب کی قدر کرنی چاہیے. نعمتیں طرح طرح کی. اب دیکھیں اس میں ہم نے کیا دیکھا؟ آنکھ نے دیکھا، ہاتھ نے اٹھایا، آنکھ نے دیکھا، پاؤں چل کر گیا، اور ہاتھ نے اس کو کیا کیا؟ اٹھایا، اور منہ نے اسے پیا، زبان نے اسے چکھا. آپ سمجھ رہے؟ تو پھر یہ سارے آرگنز ایک دوسرے کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں. تو اگر صرف آنکھ ہی آنکھ ہوتی تو بس میں دیکھ سکتا تھا، پر میں جا نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے پاس پاؤں نہیں ہے. میں اٹھا نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے پاس ہاتھ نہیں ہے. کیونکہ میں پی نہیں سکتا تھا، میرے پاس منہ نہیں ہے. تو اسی لیے کلیسیا میں ایک ہی چیز کو نہیں جو ہے نا ترجیح دیں، ایک ہی چیز کی ضرورت پر زیادہ زور نہ دیں، کیونکہ اس کو بڑھا چڑھا کر جب ہم پیش کرتے تو پھر تفرقہ پیدا ہوگا، پھر مشکل پیدا ہوگی. اسی لیے کلیسیا میں ہر ایک شخص جو ہے وہ عزت کے لائق ہے، قدر کے لائق ہے. آیت 26 آیت دیکھیں، جو بات ایک عضو پر اثر کرتی ہے. 25ویں آیت میں عزت اس کے ساتھ پڑھ دیجیے ذرا بیٹا 26ویں آیت. بس اگر ایک عضو دکھ پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ دکھ پاتے ہیں، اور اگر ایک عضو عزت پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا جب ایک ہی دکھ پاتا ہے تو سارے دکھ پاتے ہیں، ایک عزت پاتا ہے تو سارے خوش ہوتے ہیں. بڑا گریٹ سین. تو بدن میں کیسی یہ گانگت ہے، کیسی زبردست بات ہے. تو یہاں پر جو ایک عضو پر اثر کرتی ہے بات، اسی سے سارے اعضاء کیا ہوتے ہیں؟ متاثر ہوتے ہیں. انسانی بدن کو یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے. یہ مانی ہوئی حقیقت ہے انسانی بدن میں. مثال کے طور پر بخار بدن کے صرف ایک عضو تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ پورا نظام متاثر ہو جاتا ہے. ہوں داتے بخار ہے، پورا ہی نظام متاثر ہو جاتا ہے. یہی حال دوسری بیماریوں اور دردوں کا بھی ہے. مثال کے طور پر آنکھ کا ماہر ڈاکٹر کئی دفعہ آنکھ کا معائنہ کر کے تشخیص کرتا ہے کہ دماغ میں رسولی ہے.
تو آیا یا جگر میں کوئی بیماری ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اجزاء الگ الگ اور ایک دوسرے سے قطعاً فرق ہیں، مگر وہ ایک ہی بدن کا حصہ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے اہم طور پر جڑے ہوئے ہیں کہ جو بات ایک عضو پر اثر ہوتی ہے اسی سے سارے اعضاء متاثر ہوتے ہیں، اسی لیے اپنی قسمت پر بڑبڑانے کی بجائے مجھے اور آپ کو خود کو دوسروں سے خود مختار سمجھنے کی بجائے ہمیں مسیح کے بدن کا عضو ہونے کا ٹھوس احساس ہونا چاہیے۔ جو چیز یا بات کسی دوسرے مسیحی کو دکھ پہنچتی ہے، چرچ میں اندر کسی دوسرے کو دکھ پہنچاتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، تو اس پر ہمیں گہرا رنج اور دکھ ہونا چاہیے۔ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کلیسیا میں دکھ پیدا ہو، ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے دکھ پیدا ہو، کیونکہ ہم ایک بدن ہیں۔ ہمارے بولنے سے، ہمارے تکلیف ہونے سے، دینے سے باقی لوگ بھی اس پر بھی کیا ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا مسیحی عزت پا رہا ہے تو ہم حسد نہ کریں، چونکہ اس کے ساتھ خوش ہوں۔ اب دیکھیں باڈی میں کیا ہوتا ہے، باڈی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر باڈی میں ایک بدن کا حصہ دکھی ہے، درد میں ہے، تو پورا باڈی جو ہے اس کے ساتھ دکھی اور درد میں آ جاتا ہے۔ اگر ایک حصہ جو ہے وہ عزت پاتا ہے تو پھر سارا بدن کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو کلیسیا میں بھی ایسا ہونا چاہیے، اگر کوئی دکھی ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی لاچار ہے، تو ہم سب کو اس کے لیے وریڈ ہونا ہے۔ اور اگر کوئی خوش ہے تو پھر عزت پا رہا ہے، کوئی بھی بیٹا بیٹی بزرگ بڑا، تو ہمیں سب کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ ہلیلویا۔ تو یہ بدن، جیسے بدن جو ہے وہ ورک کرتا ہے، ویسے کلیسیا مسیح کا بدن ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی ایسے ہی بدن میں رہنا ہے کہ ہم کسی کو ایک کو درد ہو تو پورا بدن اس سے متاثر ہو، جب کوئی ایک عزت پاتا ہو تو سب خوش ہوں۔ یہ مسیح کا بدن ہے۔ تو یہی کرنتھس کی کلیسیا کو سکھایا جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ آیت دیکھیں، پولس جو ہے وہ کہتا ہے تم مل کر مسیح کا بدن ہو۔ ہلیلویا۔ جیسے باڈی آرگنز مل کر بدن بنتے ہیں، جیسے سارے اجزاء مل کر بدن بنتے ہیں، ان کی خوبصورتی فرق ہے، ان کی جگہ فرق ہے، ان کا کام فرق ہے، کوئی باہر ہے، کوئی اندر ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی زیبا ہے، اور کسی کے بغیر ہم جی سکتے ہیں، کسی کے بغیر نہیں جی سکتے، لیکن یہ سارے باڈی آرگنز ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، ایک دوسرے پر انصار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ یہ بھی بائبل کہتی ہے تم بھی مل کر مسیح کا بدن ہو۔ تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، مل کر مسیح کا بدن ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے، بالکل ایک عزت پاتا ہے تو سب عزت پائیں، ایک خوشی مناتا ہے تو سب خوشی مناتے ہیں، ایک دکھ پاتا ہے تو سب دکھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ تم مل کر مسیح کا بدن ہو۔ جو تو اسیوی بدن ہے تو اس سے مراد مسیح بدن کی کلیت نہیں، اور نہ اس سے مراد مسیح کا کوئی ایک بدن ہے، یہ نہیں ہے اس سے مراد، نہ اس کی کلیت مراد ہے اور نہ اس سے مراد مسیح کا کوئی ایک بدن، اس لیے کہ بدن صرف ایک ہے۔ یہاں مطلب صرف یہ ہے کہ وہ مل کر مسیح کا ایک بدن صغیر ہے، یعنی فردن فردن لفظ لکھا ہوا ہے، اس کو انڈر لائن کریں، اس کو بھی انڈر لائن کریں، تم مل کر مسیح کا بدن، یعنی انڈر لائن کریں، فردن فردن لکھا ہوا ہے بیٹا، ہاں جی اچھی بولے، لکھا ہوا ہے جی جی۔ اچھا، تو ہر ممبر ایک ایسی عظیم رفاقت کا رکن ہے جس میں سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، انصار کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں، اور دکھی ہوتے ہیں، اور کمی پورا کرتے ہیں۔ ہلیلویا۔ علم بدن کے اندر اسی کو تو چرچ کہتے ہیں، اسی کو تو سمجھیں۔ آج صبح میری دعا ہے خداوند آپ کے خاندان کے اندر بھی، آپ کے خاندان کے اندر بھی ایسا کرے، اور آج کلیسیا کے اندر ایسا خدا نے اسے مسیح کا بدن کہا، اور ہر ایک فرد مل کر اس مسیح کا بدن ہے، فردن فردن، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی قدر، عزت، معاونت، اعتراض، مدد میں بڑھے۔ اس صورت میں اس کو بغیر فخر اور حسد کے اپنا کام پورا کرنا چاہیے، بغیر فخر کے، بغیر حسد کے کام پورا کرنا چاہیے۔ علاوہ از نہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں،
اور نہ یہ کہ میں نکما ہوں. واہ 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 واہ. دیکھیں آپ کلیسیا میں نہ نکمے ہیں اور نہ آپ کسی سے کیا ہیں محتاج ہیں اور نہ آپ کسی سے کمتر ہیں. بولو ہیلیلویا، بولو ہیلیلویا. تو یہ بدن ہے. جیسے بدن کو جو ہے وہ بدن بالکل یہی رویہ رکھتا ہے اور کلیسیا کے اندر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ ہم مسیح کا بدن ہے. سو اب پولوس رسول ہمیں نعمتوں کی ایک اور فہرست پیش کرتا ہے. ان میں سے کسی فہرست کو بھی مکمل نہیں سمجھنا چاہیے. تو آئے ایک اور فہرست جو ہے وہ بتاتا ہے. تو یہاں تک تو ہمیں بدن کا کام ملتا ہے. تو 28ویں آیت میں ایک اور فہرست جو ہے وہ ہمیں بتائی جاتی ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. ان سے ہم کس طرح مکمل فہرست نہیں سمجھتے، ان میں سے کسی فہرست کو بھی مکمل نہیں سمجھتے. تو آئے ایک اور فہرست دیکھتے ہیں اور وہ فہرست یہ ہے، انڈر لائن کریں، خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے ہیں. لکھا ہوا یہ، ٹھیک ہے، 28ویں آیت میں. اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے ہوئے ہیں. پہلے رسول، لکھا ہے لفظ پہلے رسول، پہلے رسول. تو اس کو انڈر لائن کر لینا. لفظ جو پہلے ہے اس کو دائرہ لگا دیے. لفظ پہلے ظاہر کرتا ہے کہ سب کے سب رسول نہیں ہیں. پہلے رسول، سب کے سب رسول نہیں ہیں. جب لفظ پہلا ہم پڑھتے ہیں تو یہ سب جیسا کرنتس کی کلیسیا چ سارے بس غیر زباناتے لگے سے. پھر رہتے بدن کی خوبصورتی نہیں، یہ تو عجوبہ ہے، یہ تو بے ڈنگا ہے، یہ تو بے ترتیبہ ہے، یہ تو محتاج ہے، یہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اسی لیے یہاں پر جو لفظ پہلے ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے سب کے سب رسول نہیں ہے. اور 12 شاگرد وہ افراد تھے جن کو خداوند نے پیغام بر یا ایلچی مقرر کیا تھا. 12 رسولوں کو. تو وہ خداوند کی زمینی خدمت کے دوران اس کے ساتھ ساتھ رہے تھے، اس لیے وہ رسول کہلاتے تھے. کہاں لکھا ہے؟ اعمال پہلے باب کی 21-22ویں آیت میں وہ ساتھ رہتے تھے. اور سوائے یہودا اسکریوتی کے ان سب نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اس کو دیکھا. یہودا اسکریوتی تھا جس نے اسے جی اٹھنے کے بعد نہیں دیکھا کیونکہ وہ مر چکا تھا، لیکن باقی سب کے سب نے کیا کیا تھا؟ دیکھا تھا. کہاں لکھا ہے؟ اعمال پہلے باب کی 2 آیت میں، 3 آیت میں اور پھر 22ویں آیت میں کہ یہودا اسکریوتی نے نہیں دیکھا تھا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تھا. ٹائم بیٹا بتائیں کیا ہوا؟ 7-9 میں. اچھا، تو لیکن ان کے 12 کے علاوہ بھی رسول تھے. خالی اے رسول نہیں سا. یہ تو جو تھے ان میں یہودا 12 تھے اور پھر ان میں سے یہودا اسکریوتی یسوع کو زندہ کو نہیں دیکھ سکا. لیکن اس کے علاوہ بھی کیا تھے؟ 12 رسولوں کے علاوہ بھی رسول تھے. ان میں سب سے نمایاں نام جو ہے، سب سے زیادہ نمایاں نام جو ہے وہ پولوس کا ہے. بولو ہیلیلویا. تو یہ بھی رسول تھا. لیکن ان پولوس تھا علاوہ از ایک اور رسول تھا. کہاں پر ہے وہ؟ 14ویں باب کی 4 اور 14ویں آیت میں، اور وہ ہے برنباس. سو خداوند کا بھائی بھی رسول تھا. گلتیوں پہلے باب کی 19ویں آیت میں وہ بھی رسول تھا. خداوند کا بھائی یعقوب رسول تھا. برنباس رسول تھا. ان 12 سے علاوہ پولوس رسول تھا. سو سلاس جو سلوانس بھی کہلاتا وہ بھی رسول تھا. تیموتھیوس بھی رسول تھا. کہاں لکھا ہے؟ پہلا تھسلونیکیوں پہلے باب کی 1 آیت میں اور 2 باب کی 6 آیت میں. آپ اسے دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا 12 سے علاوہ پولوس رسول تھا، برنباس رسول تھا، یسوع کا بھائی یعقوب رسول تھا، اور جو ہے سلاس رسول تھا جسے سلوانس کہتے ہیں وہ رسول تھا، اور تیموتھیوس رسول تھے. سو نئے عہد نامے کے نبیوں کے ساتھ مل کر ان رسولوں نے عقیدے کے لحاظ سے کلیسیا کی بنیاد رکھی. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ وہ ساری تعلیم ہے جو انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں دی. افسیوں 2 باب کی 20ویں آیت. سو اس لفظ کے خاص معنیوں میں اب ہمارے درمیان کوئی رسول نہیں، لیکن وسیع تر مفہوم میں وہ ایلچی یعنی وہ پیغام بر اور کلیسیاؤں کا پودا لگانے والے موجود ہیں. آج بھی کلیسیاؤں کا پودا لگانے والے موجود ہیں، پیغام کو لے کر جانے والے موجود ہیں. اس سینس میں ہم کہتے ہیں کہ رسول ہیں جن کو خداوند نے بھیجا ہے. لیکن ہم ان کو رسول نہیں کہتے، یعنی اس طور سے جنہوں نے جو یسوع کے ساتھ رہے ہوں، جنہوں نے زندہ یسوع کو دیکھا ہو اور ابتدائی
طور پر کلیسیا کی بنیاد رکھی ہو تو وہ الگ طور سے اس سینس میں ہم رسول کو کہتے ہیں وہ ہے، اور آج کے سینس میں ہم رسول کہتے ہیں کہ آج بھی خدا کلیسیا میں سے خادموں کو بھیجتا ہے اور کلیسیاں قائم کرتا ہے، تو وہ رسولی انگ میں، رسولی اثر میں، رسولی فلو میں چل رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کو رسولی خدمت یا رسول کہتے ہیں۔ اس طرح یہ تاثر پیدا کرنے سے ہم گریز کرتے ہیں کہ ان کو ابتدائی دور کے رسولوں کا غیر معمولی اختیار یا قوت حاصل ہے، تو اے نہیں ہم کہتے کہ جی یہ ان کو، مثال کے طور پر اگر ہم کسی کو کہتے کہ جی یہ رسول ہے تو ہم قطعاً یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ جی یہ ان 12 رسولوں میں سے تھا یا یہ ان ابتدائی رسولوں میں سے یہ رسول ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، تو بلکہ ہم اس طور سے کسی کو رسول کہتے ہیں جب وہ خداوند کا بھیجا ہوا کہیں جاتا ہے، اور خداوند کے بھیجے ہوئے اس کے وسیلہ سے کلیسیائیں قائم آج بھی ہوتی ہیں، تو ہم ان کو اس رسولی خدمت کے اثر میں رسول کہتے ہیں۔ اس کے بعد رسول کے بعد ایک اور خدمت ہے جو نبی کی ہے۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ نبی خدا کی جگہ بولتے تھے، اس سے پیشتر کہ وہ کامل لکھی ہوئی شکل میں دیا گیا، یہ نبی خدا کا کلام سناتے تھے۔ نبی اس کلام کی منادی کرتے ہیں جو خداوند نے ان کو دیا ہوتا ہے۔ اب آ جاتا ہے استاد، وہ ہوتے ہیں جو خدا کے کلام کی اس طرح وضاحت کرتے ہیں کہ لوگ سمجھیں، ان استاد کے لیے، رائٹ۔ پھر معجزہ، انڈرلائن کریں، سے مراد ہے مردوں کو زندہ کرنا، بدروحوں کو نکالنا وغیرہ، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ شفا دینے والے کا مطلب ہے جسمانی بیماریوں سے فوری رہائی، اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ پھر آتا ہے مددگار، انڈرلائن کریں مددگار کو، سے عام طور سے مراد ہے، مددگار سے مراد ہے ڈیکن۔ اب پچھلے دنوں ہم نے بڑے چرچ میں ڈیکنس اور ڈیکن جو ہے وہ مقرر کیا ہے، جو کلیسیا میں مدد کا کام کرتے ہیں، جن کے سپرد کلیسیا کے مادی معاملات ہوتے ہیں۔ دوسری طرف منتظم کا اطلاق عام طور پر بزرگوں یا بشپوں پر ہوتا ہے۔ منتظم کو انڈرلائن کریں، تو آج جو ہے ڈیکن اظہر نے بھی تلاوت کی ہے تو اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ وہ کلیسیا میں بہت ساری مدد جو ہے وہ پاسٹر ہاؤس میں خادم کی مدد کرتا ہے، کلیسیا کی مدد کرتا ہے، چرچ کے ہر کام کو اچھے سے دیکھتا ہے، تو اس کے لیے شکر گزاری۔ یہ وہ افراد ہیں جو خدا ترسی کے ساتھ مقامی کلیسیا کی روحانی نگہداشت کرتے ہیں۔ کون؟ بشپ۔ فہرست کے آخر میں کیا لکھا ہے؟ انڈرلائن کریں، طرح طرح کی زبانیں بولنے کی نعمت ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس ترتیب کی بھی ایک اہمیت ہے۔ پولوس سب سے پہلے کس کا ذکر کر رہا تھا؟ رسول کا، اور آخر میں کیا کہتا ہے؟ زبانوں کو رکھا اس نے، پہلے لکھا سب سے پہلے رسول، لکھا ہے رسول، پھر آخر میں کس کا ذکر کیا؟ اس نے زبانوں کا۔ اچھا، کرنتس کی کلیسیا کی پٹھا سسٹم تھی، انہوں نے سب تو پہلے کیا تھی؟ انہوں نے سب سے زیادہ اولویت جو ہے زبانوں کو دی تھی، اور رسولوں کی بے قدری کرتے تھے، تو ایک کام ہوتے تھے، تو باقی نعمتاں دیاں، باقی چیزیں بس زبانات ہی زور سے۔ تو آج بھی کلیسیا اس ازمائش میں ہے، وہ زبانوں کے ہی چکر میں رہ گئی ہے، اور وہ روح کی کچھ نعمتوں کو، خدمتوں کو، تاثیروں کو، بدن ہونے کو، رسول کو، نبی کو، استاد کو، اور منتظر کو، مددگار کو بھول گئی ہے۔ تو اس لیے آج کلیسیا کے اندر کیا ہے؟ بے ترتیبی۔ آخری 2 آیتیں دیکھ لیتے ہیں، سوری ہمارا ڈسکنیکٹ ہونے کی وجہ سے ہم ذرا 2-3 منٹ لیٹ ہو گئے ہیں، تو آئیں پھر اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ 29ویں اور 30ویں آیت کو جلدی سے ہم کیا کر لیتے ہیں؟ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ ہے 29-30ویں آیت۔ پولوس رسول یہ سوال پوچھتا ہے 29-30ویں آیت میں کہ کیا سب رسول ہیں یا نبی ہیں سب، یا سب استاد ہیں، یا سب معجزہ دکھانے والے، یا سب شفا دینے والے، یا سب مددگار ہیں، سب منتظم ہیں، کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولنے والے ہیں، کیا سب ترجمہ کرنے والے ہیں؟ تو دراصل زبان کی گرامر سے پتہ چلتا ہے کہ ہر صورت میں متوقع جواب کیا ہے؟ نہیں، سب استاد نہیں نے، سب زبانیں بولنے والے نہیں ہیں، سب مددگار نہیں ہیں۔ ایک تو سب خداوند کے بدن کا فردن حصہ ہے، سب دی نعمتہ فرق نے، خدمتہ فرق نے، اثر فرق نے، جگامہ فرق نے، خوبصورتی فرق ہے، شیپ فرق ہے، بولو ہیلیلویا۔ تو یہ پولوس کہتا بھی ہے سب نے، سب کے سب کیا ہے؟ رسول ہیں؟ نہیں، چلے میں بولتا ہوں، آپ نے کہنا نہیں ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ کیا سب کے سب رسول ہیں؟ اچھی کہنا تھا کہ آواز ہے، سب کے سب رسول ہیں؟ سب کے سب استاد ہیں؟ سب کے سب منتظم ہیں؟ سر نہیں لانا، منہ کہنا ہے۔ سب کے سب استاد ہیں، منتظم ہیں، نبی ہیں، مدد کرنے والے ہیں،
تو نہیں ہے، سب کے سب ایسا نہیں ہے. جواب ہے نہیں ہے. تو نہیں کے لیے یونانی لفظ ہے. یونانی میں یہ سوال می سے شروع ہوتا ہے. سلیس زبان میں ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یقیناً سب غیر زبان تو نہیں بولتے، یقیناً سب تو رسول نہیں ہے، یقیناً سب تو نبی نہیں ہے. می کا مطلب ہے نہیں ہے. سو اردو میں اس کا استفاد انکاری کہا جاتا ہے. تو جواب یہ ہے کہ نہیں ہے. سو اس لیے یہ کہنا یا تاثر دینا جو ہے، ہر ایک شخص کو غیر زبانیں بولنے کی نعمت حاصل ہونی چاہیے، خدا کے کلام کے خلاف ہے، اور بدن اور اس کے بہت سے فرق اجزاء کا تصور سے میل نہیں کھاتا. اس لیے ہر عضو کو الگ الگ ہونا چاہیے. اے نہیں کہ بھی پھر اگر تسی کہندے نہیں جی سارے جڑا نا غیر زبان ہی جو ہے وہ خالی ایک ہی نعمت پر انصار کرتے ہیں، یا سب صرف ایک. تو میں آپ کو بتاؤں، میں نعمت کی بات کر رہا ہوں. جب روح القدس کے نشان کی بات کرتے ہیں تو سب ہم روح القدس کا بپتسمہ پاتے ہیں. جس طرح دنیا میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ روتا ہے، ایسے ہی جب بھی کوئی بھی شخص روح القدس سے بیپٹائز ہوتا ہے تو وہ غیر زبانیں بولتا ہے. لیکن نعمت کے طور سے غیر زبان الگ سے جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ ہے، مقصد کے ساتھ ہے. تو آئیں، پیچھے ہمارے پاس ایک 31ویں آیت رہ گئی ہے، تو ہم 12ویں باب کی 31ویں آیت کو اگلی دفعہ دیکھیں گے، کیونکہ میں اس پر کچھ زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں. تو جب ہم 13ویں باب کو شروع کریں گے تو تب ہم اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے. سو میں بتانا چاہتا ہوں منڈے سے جو ہے وہ ایونجلسٹ ماریا آن لائن ہوگی، اور میں خدمت میں جو ہے مصروف ہوں گا. اس میں ہمیں دیر سویر ہو جاتی ہے، نیٹ کا ایشو ہوتا ہے، چونکہ ہم مختلف گھروں میں ہوتے ہیں تو وہاں پر کہیں پر نیٹ ہوتا ہے، کہیں پر نہیں ہوتا، کہیں پر جگہ ہوتی ہے، کہیں پر انتظام چیزیں نہیں ہوتی، کہیں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں تھوڑی سی مشکل ہوگی. ہم تو دعا کے لیے اٹھیں گے، لیکن باقاعدہ چرچ کھلے گا تو باقاعدہ عبادت ہوگی، باقاعدہ کلام ہوگا. تو اس خدمت کو میری غیر موجودگی میں ایونجلسٹ ماریا جو ہے منڈے سے ہولڈ کرے گی. تو آپ ضرور جو ہے شامل ہوں، میں بھی شامل ہوں گا، لیکن کلام کی خدمت وہ کریں گے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، خدا کی شکر گزاری کریں. اور ایک بار میں پھر کہتا چلا جاؤں کہ سب جو ہے ایک ہی نعمت پر انصار نہیں کرتے. چونکہ ہم بدن ہیں تو بدن کی حیثیت سے، بدن کے تصور سے ہمیں ایک دوسرے کے حصہ بننا اور ایک دوسرے کی مدد کرنی اور الگ الگ نعمت خدمت میں بڑھنا. آئے اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں. میری التماس ہے بیٹے جنید سے کہ وہ آئے اور دعا میں رہنمائی کریں. باقی لوگ بھی دعا کریں، خدا کی شکر گزاری کریں. آئے اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کرتے ہیں. ہیلیلویا، پریز دا لارڈ. زندہ آسمانی باپ، ہیلیلویا، خدا باپ تیری پاک حضوری میں آتے تجھے مبارک، تجھے زندہ پاک کہتے ہیں. تو لشکروں کا رب ہے، تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں. اس وقت اس گھڑی کے لیے مہربان یسوع جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دی، کہ سویرے تیرے حضور میں جھکنے والے زندہ خدا کو پکار سکے. تجھے اے باپ کہہ جوشوا مسکان کے لیے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں. آج کے سارے دن کے لیے، سارے دن میں خدا تو فضل محافظ نگہبانی کرنا، جو کام کرے تیری روح اور تیری ہدایت کے ساتھ، تاکہ خداوند ہم تیرے حکموں کو ماننے والے، ان پہ عمل کرنے والے ہوں. میں تیرا شکر کرتا ہوں. سارے دن میں تو فضل بانی کرنا، تاکہ تیرے نام کی شکر گزاری ہو. میں تیرا فضل، تیرا رحم آج کا کلام کا جو بیج بویا گیا خداوند ہماری زندگیوں کے جتنے لوگوں نے اس کلام کو اپنی زندگی میں لیا ہے، وہ 30 بلکہ 100 کا پھل لائے. اس کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں تبدیل ہو. تجھے گہرے طور سے جاننے والی ہو، گہرے طور سے پکارنے والی ہوں. تو اپنا فضل والا ہاتھ بڑھا خداوند، پاکرو کی آگ اس کو بھیج خداوند، تاکہ خداوند ہماری زندگیوں میں خداوند اچھے طور سے تجھے گہرے طور سے جاننے والے، تیرے نام کو چلال دینے والے، ہماری کھان چھانٹ کی بڑھتا ہے. صبح سویرے خداوند اس کلام کے وسیلہ سے خداوند زندگیاں تبدیل ہوں. خداوند لوگ گہرے مکاشفر سے خداوند تجھے جاننے والے ہوں، تیرے نام کو جلال دینے والے ہوں. یا تیری برکت، تیرا فضل مانگتا ہوں تیرے بندہ کے لیے خداوند.
جس کے وسیلہ سے خدا جس کو خدا اپنے بندہ کو خدا گہرے مکاشفہ دے خدا تاکہ خدا تیرے کلام کے بیج کو خدا تیری خداوند کو کلام کے بیج کو خدا دنیا بھر تک پہنچانے والا ہو خدا تو خدا تیری انجیل کا کام کی بشارت دنیا کے انتہا تک ہو خدا دنیا کے کونے کونے تک ہو خدا لوگ تجھے جانے خدا لوگ تیری شکر گزاری کرنے والے ہوں تیرے آگے جھکنے والے ہوں اس زمین پر رہ کر خدا تیرے نام کو جلال دینے والے ہوں خدا تیرے بندہ کی تیرے حضور میں دعا کرتا ہوں اپنے بندہ کو خدا اپنے جلال کے لیے کثرت کا استعمال کر خدا اپنی انجیل کی خاطر خدا تاکہ تیری انجیل کا کام ہو خدا تیرے نام کی شکر گزاری کرتا ہوں تیرا فضل والا ہاتھ ہے خدا تیرا رحم ہے خدا او خدا تجھے لوگوں نے تیرے حضور میں پریئر ریکویسٹ رکھی خدا پریئر ریکویسٹ کو سن نام سے ایسا ہو پہ دھیان لگا خدا جو بے روزگار ہے خدا انہیں روزگار دے خدا جو خدا مسئلہ بیمار لچار ہے خدا جو بیماری کے بستر پر ہے خدا انہیں یسوع مسیح کے نام سے شفا دے خدا بیماری کے بستر سے اٹھا خدا انہیں یسوع مسیح کے نام سے شفا دے خدا تاکہ تیرے حضور میں آ کر تیرے نام کی گواہی دینے والے ہوں تیرے نام کو جلال دینے والے ہوں تیرے نام کی جے جے کار کرنے والے ہوں خدا میں تیری برکت مانگ لیتا ہوں تیرا رحم ہے خدا جتنے لوگ خدا آج تک سویرے تیرے حضور میں آئے ہیں خدا لوگ سویرے تیرے حضور میں آن لائن ہوئے خدا ان پر ان کے گھرانوں پہ خدا میں تیری برکت تیرا فضل والا ہاتھ مانگ لیتا ہوں خدا اپنا جلال ظاہر کر خدا اور اطمینان ظاہر کر دعا کے وسیلہ دے خدا ان کے گھرانے بدلے خدا ان کے ذہن بدلے خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا ان کے گھرانوں میں نجات آئے خدا تاکہ خداوند خدا وہ تیرے نام کی شکر گزاری کرنے والے ہوں میں تیری برکت مانگتا ہوں خدا تیرا فضل ہے تیرا رحم ہے خدا چھو پا کر برکت دے خدا مانگو تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے نام سے آمین پریز دا لارڈ پریز دا لارڈ خداوند آپ کو برکت دے سارا عزت جلال خداوند کو دیتے ہیں اسی کو مبارک کہتے ہیں خداوند کی اس کا یہ دعا کہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض ہمیں معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برے کیونکہ بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے آمین خدا باپ بیٹے روح القدس کی برکت دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت کر خاندان زندگیوں اور کلیسیا کے ساتھ جتنے آن لائن ہیں جتنے یہاں موجود ہیں چرچ کے اندر ان سب پر تیری برکت ہوتی رہے آمین